बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ूब स्टडी भी कर रहे होंगे, ख़ूब पढ़ाई में बिज़ी होंगे क्योंकि आपके डेली लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं और आप इसको सुन भी रहे होंगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस देख सकें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी में हम जिस मौजू पर मुकालमा पढ़ रहे हैं वो है दो हम जमात। तो मुकालमा लिखने का तरीका इसकी वजाहत करते चलूँ कि मुकालमा जब आपने लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है मुकालमा नवीसी, इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने किरदार लिखने हैं, यानी कि जो आपका टॉपिक है उस रिलेटिव जो उसके अंदर मौजूद किरदार हैं वो लिखेंगे। अब जैसे कि हमारा मुकालमे का जो उन्वान है दो हम जमात है, तो हम यहाँ पर भी किरदार में दो हम जमात लिखेंगे। ऐसे ही हम जब दो हम जमात के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो तो उनके दरमियान जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही हो तो हम उस मौजू को लिखेंगे। किसी तकरीब पर भी हो सकती है, खेलों के प्रोग्राम पर भी हो सकती है, कोई और भी वो मौजू ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लफ्ज़ ले रहे हैं। हमारा जो मौजू है यहाँ पे हम पढ़ाई ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मौजू क्या लिखेंगे? पढ़ाई। फिर उसका नंबर 3 में आ जाएगा कि उनकी आपस में मुलाकात कहाँ हुई। किसी पार्क में हो सकती है, गली मोहल्ले में हो सकती है, कहीं इत्तफाकन बाज़ार में भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे लेंगे बाज़ार में दो दोस्तों की इत्तफाकन मुलाकात होती है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हुए अपना मुकालमा स्टार्ट करेंगे। जब मुकालमा स्टार्ट करना है तो आप अपने दोस्त से जब मिले और जो आपने पहले कलमात बोले उसको आप राइट करेंगे, जैसे अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों को लिखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों की इमला का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें इमला की ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने आपस में गुफ्तगू यानी कि पूरा मुकालमा लिखना है उसमें आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके मुकालमे में बहुत बड़े पैराग्राफ ना हो, मुख्तसर हो, और ये भी ना हो कि सेंटेंस इतने छोटे हों कि जैसे बच्चों की बातें हो रही हैं, बच्चों वाली बातें ना लगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगे और एक ही बात ना करता रहे बल्कि दूसरे को भी मौका दे। मुकालमे का मकसद ही ये होता है कि दोनों की गुफ्तगू वाज़िया इसमें बयान की गई हो। और सेंटेंस में आपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा आपने जो इसकी एंडिंग करनी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है कि आपने जैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हो, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हो, तो फिर आपने जो वहाँ पर कलमात बोलने हैं उसको आपने लिखना है। जैसे खुदा हाफिज़ आपने भी बोला, आपके दोस्त ने भी बोला, आप इन दोनों को लिखेंगी और उसके बाद लास्ट में या लिखेंगे। लास्ट में आपने दोनों दोस्त अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपने इस पैटर्न से मुकालमा लिखना है। सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिस तरह उनको किताबों से मिलता है सेम वैसे ही लिख देते हैं। उनका स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी एंडिंग बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती, यानी कि जिसे कह लें स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए आपने स्टार्ट और आपका एंड बिल्कुल ऐसे ही अच्छा होना चाहिए जैसा कि आपका सेंटर है इसका मुकालमे का। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नकात की थोड़ी देर पहले यानी कि थोड़े दिन पहले कुछ वक्त पहले मैंने आपको इनके नकात की वजाहत की थी, रिटन फॉर्म में भी आपको सेंड किए थे। तो आपने उन नकात को दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ताकि आपको इसके बारे में दोबारा मालूमात मिल जाएं कि इसको लिखते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। जिनमें मुख्तसर बयान कर दूं कि आपने रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना है, लफ्ज़ों की तकरार नहीं होनी चाहिए, राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए और लफ्ज़ जो हैं वो बहुत नीट लिखने चाहिए। मार्कर और पेन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, जब आपने मुकालमा लिखना है जो इसके किरदार हैं वो मार्जिन लाइन से बाहर लिखने हैं, मार्जिन लाइन से अंदर नहीं लिखने। अंदर आपने मुकालमा यानी कि उनकी गुफ्तगू लिखनी है और जो किरदार हैं वो मार्जिन लाइन से बाहर हों। इस तरह आपका ये मुकालमा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने कंप्लीट ऐसे ही करना है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फ़िक्रात की दुरुस्ती। फ़िक्रात की दुरुस्ती के बारे में बताते चलूँ कि जब आपने फ़िक्रात की दुरुस्ती हमने या किसी ने भी करनी होती है तो उसके कुछ असूल, कुछ क़ायदे व ज़ाबित हैं जिन पर अमल करना
ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا سینٹینس ہمیں خود بھی پتہ ہوگا کہ یہ غلط ہے یا درست ہے، ہمارے یہ جیسے ہم کہتے ہیں تکا لگ گیا، اس طرح کی بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے ان قوانین کو، ان اصولوں کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلاً کچھ سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں جس میں نے کی غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ حروف کی غلطی ہوتی ہے، اور کچھ سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں جس میں واحد جمع کی مسٹیکس آ جاتی ہیں، کچھ مذکر مونث کی مسٹیکس آ جاتی ہیں، کچھ املا کی اغلاط آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جملوں کو کیا ہے درست کر کے لکھنا ہے۔ یہاں میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر رہی ہوں جس کو آپ نے غور سے سن لینا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے نے۔ نے جو ہے فاعل کی علامت ہے، اس کا جو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی نہایت ہی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ ایسے جملے جو کہ فعل ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی شکیہ ہو، اس میں نے کا استعمال، یعنی کہ ان جملوں میں نے کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ فعل ماضی وہ جملے ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلوں کہ وہ جملے ہوتے ہیں جو کہ فعل ماضی یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا تھا یا کہ دور کا تھا۔ مثلاً حسنین نے کتاب پڑھی، اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے زمانہ قریب میں پڑھی یا دور کے زمانے میں، یعنی کہ ماضی قریب تھا یا ماضی دور تھا، نزدیک یا دور دونوں کا اس میں وضاحت نہیں ہو رہی، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس نے ماضی میں کتاب پڑھی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ماضی مطلق سینٹینس ہوا، تو اس میں کیا نے کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کے بارے میں سن لیں کہ یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے زمانے میں پایا جائے، یعنی قریب کا ہی زمانہ ہو لیکن ماضی کا زمانہ ہو۔ جیسے حمزہ نے خط لکھا، یعنی کہ اس نے ابھی ابھی ہی یہ خط لکھا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں نے کا استعمال ہے کیونکہ یہ ماضی قریب کا سینٹینس ہے۔ ماضی شکیہ یعنی کہ ایسا جملہ، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو، یعنی کہ اس سے کنفرم نہ ہو لیکن شک ہو کہ شاید ایسے ہوا ہو، یعنی کہ جیسے مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا، یہ کنفرم نہیں کہ اس نے پڑھا ہے، اس میں تھوڑا سا شک پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس میں نے کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ بھی ماضی شکیہ کا سینٹینس ہے، ماضی شکیہ کا جملہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، اس کے علاوہ ایسے جملے جس کا فعل مصدر ہو، ان میں نے لگانا غلط ہے۔ مصدر کے بارے میں وضاحت کرتے چلوں کہ یہ ہمیشہ فعل ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں نون الف نا، یعنی کہ جو اس کا فعل ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی کیا ہے نون بڑی نے لگانا غلط ہے۔ جیسے جملے ہیں، امجد نے کراچی جانا ہے، میں نے کتاب پڑھنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے۔ یہ جملے ایسے ہیں کہ ان میں دیکھیں جانا، پڑھنا، کرنا یہ فعل مصدر ہیں اور ان میں نے بھی لگا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے جملے غلط ہوئے۔ جو ہم نے یعنی کہ اس کی ابھی میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن ڈکٹیٹ کی ہے، اس کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ تو اس کے صحیح جملے کیا ہوں گے؟ امجد کو کراچی جانا ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، یعنی کہ اس میں نے نہیں استعمال ہوگا۔ ایسے ہی مجھ اور تجھ اگر فاعل ہوں، یعنی کہ کام کرنے والے ہوں، تو نہیں آتا، تو اس میں نے نہیں آتا، لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی صفت موجود ہو تو پھر ان میں نے کا استعمال ہوگا۔ جیسے مجھ بد نصیب نے یہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس میں بد نصیب کیا ہے؟ صفت ہے۔ تجھ شریف نے یہ کیوں کہا، اس میں بھی صفت موجود ہے، تو اس لحاظ سے اس میں کیا ہے نے استعمال ہوگا۔ اگر یہی سینٹینس ایسے ہو، مجھ سے یہ کام نہیں ہوا، تو اس میں نے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ تجھ سے یہ کیسے ہو گیا، اس میں بھی نے نہیں استعمال ہوا کیونکہ اس میں صفت موجود نہیں تھی، تو اس لحاظ سے اس میں یعنی کہ صفت ہوگی تو نے آئے گا، اگر صفت نہیں ہے تو پھر کیا ہے نے نہیں آئے گا۔ اسی طرح لفظ ہے دل چاہا تو، چاہنا، لفظ ہے چاہنا۔ چاہنا مصدر کے فعل کے ساتھ
جو ایسے یعنی کہ مصدر جن کے آخر یہ لفظ چاہنا استعمال ہو، یعنی ایسے جملے جس میں لفظ چاہنا استعمال ہو، ان کے ساتھ بھی نے آتا ہے، لیکن اگر ان کا جو فاعل ہے وہ دل، طبیعت، جی ہو تو پھر ان کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے دل چاہا تو ضرور آؤں گا، طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، جی چاہا تو آؤں گا۔ اگر ان کے ساتھ یہ جملے یہ صحیح ہیں، اگر ان کو ہم استعمال کریں دل نے چاہا تو ضرور آؤں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا یہ بھی غلط ہو جائے گا، جی نے چاہا تو آ جاؤں گا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مطلب ان کے ساتھ ان لفظوں کی شرط ہے، اگر یہ لفظ ہوں گے تو پھر کیا ہے، نے نہیں آئے گا۔ ایسے ہی لفظ ہے نیکسٹ ہمارا کو جو ہے مفعول کی علامت ہے، اس کا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یہ کہاں آنا چاہیے اور کہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ اس میں اگر مفعول جو ہے کسی بھی جملے میں مفعول جو ہے وہ جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے۔ جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، اب یہاں پہ عثمان فاعل ہے، شاگرد مفعول ہے، مفعول کس کی علامت ہے، کو کی علامت ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہے، کو ضرور آئے گا کیونکہ یہ جاندار بھی ہے شاگرد اور عثمان، اور یہ ہماری جو ریکوائر ہے وہ بھی پوری کرا، یہ مفعول بھی ہے اور جاندار بھی ہے۔ ایسے یعنی کہ جملے جن میں مفعول بے جان ہو ان میں کیا ہے، کو نہیں آتا۔ جیسے میں نے کتاب پڑھی، اس میں میں کیا ہے، میں فاعل، اور کتاب کیا ہے، کتاب مفعول ہے لیکن کیا ہے، بے جان ہے، اس لحاظ سے اس میں کو کا استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے طارق نے اخبار خریدا، اس میں بھی کو نہیں آئے گا، اخبار بے جان ہے، مفعول ہے، اس طرح ان میں کو کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ محاوروں میں بھی کو کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس طرح کے کمر باندھنا کی بجائے اگر لکھا جائے کمر کو باندھنا تو غلط ہو جائے گا، ہمت ہارنا کے بجائے لکھا جائے ہمت کو ہارنا تو یہ بھی غلط تصور کیا جائے گا، بلکہ تصور نہیں بلکہ یہ ہوگا ہی غلط، یعنی کہ محاوروں میں بھی کو کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی جملے میں جاندار دو مفعول ہو، یعنی کہ شرط یہ بھی ہے جاندار بھی ہو اور مفعول بھی ہوں اور دو ہوں، تو دوسرے کے ساتھ کو کا استعمال کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے کہ اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، دیکھیں اسامہ کیا ہو گیا، فاعل ہو گیا، بچہ مفعول ہو گیا، اور دوسرا ہمارا مفعول کیا ہو گیا، ماں ہو گیا، اس کے ساتھ ہم نے کو کا استعمال کرنا ہے، اور دونوں ہی دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں ہی جاندار ہیں، جیسے بچہ بھی جاندار ہے اور ماں بھی جاندار ہے، تو اس لحاظ سے دوسرے مفعول کے ساتھ اس میں کیا لگا، کو کا استعمال ہوا۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک یعنی کہ اسی کا پارٹ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ ہاں جی، اس کے بارے میں سن لیں کہ فاعل اگر اسم جمع ہو تو فعل واحد آئے گا، جیسے فوج نے حملہ کیا، جماعت کراچی چلی گئی، ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے اس کا، جب دو یا دو سے زیادہ حروف عطف اکٹھے آئیں تو فعل جمع آئے گا، جیسے حسیب، منیب اور مجیب آئے، یہاں پہ کیا ہے، آیا نہیں آئے گا، آئے گا، اور اس میں آپ کو بتاتے چلوں حروف عطف جو ہے جیسے حسیب اور منیب اور مجیب، یہاں پہ جو سکتے کی علامت یعنی کہ ہم لگاتے ہوتے ہیں، جیسے اسم ہے، اسم ہم نے ہر اسم کے بعد اور کا استعمال نہیں کرنا ہوتا، پہلا اسم لکھا پھر سکتے کی علامت پھر دوسرا، اور اس کے بعد اگر جو لاسٹ اسم ہوتا ہے اس میں ہم نے اور کے بعد وہ لاسٹ اسم لکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو۔ تو یہاں پر بھی جو یہاں پہ ہم نے دو نام کے درمیان سکتے کی علامت ہم استعمال کریں گے وہ حروف عطف ہی کہلائے گی، کیونکہ ہم نے یہاں پہ خود سے اسکپ کر کے اس کو جملے کو درست کر کے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی جگہ بہت سے اسم آ جائیں تو فعل آخری اسم کے مطابق آئے گا، جیسے 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ گلاس ایک ہے تو کیا ہے، ہمارا فعل گیا واحد آیا۔ اسی طرح اگر یہ جملہ اس طرح ہو کہ 1 گلاس، 5 پلیٹیں، 10 جگ، یہاں پہ ٹوٹ گیا نہیں آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا، ٹوٹ گئے، کیونکہ ہمارا جو آخری ہے لفظ ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا ہے، اس کا فعل لگانا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، پہلے کے ساتھ 1 گلاس تھا تو گیا آئے گا، اور دوسروں کے ساتھ 10 جگ ٹوٹ گئے تو اس کے ساتھ
گئے آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی جملے میں ضمیر جمع متکلم یعنی کہ ہم فاعل ہو تو مذکر اور مونث دونوں کے لیے ایک ہی فعل آتا ہے، یعنی کہ مذکر میں بھی وہی فعل استعمال ہوگا اور مونث میں بھی وہی استعمال ہوگا فعل۔ جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، مردوں نے کہا ہم آ گئے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کرتے چلوں، یہ چیز نہیں آئے گی کہ عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں، عورتوں نے کہا ہم آئیں گی، یہ نہیں آئے گا، بلکہ مذکر اور مونث دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوگا، مطلب آتے ہیں، آ گئے ہیں، ایسے ہی استعمال ہوگا۔ اوکے، یہ تھے ہمارے کچھ رولز اس کو جملوں کی درستی کے۔ اس کو آپ نے سننا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو سن کر ضرور سمجھ لیں گے، ضرور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اوکے، اب آپ کا جو کام ہے یاد کرنے کا، آپ نے سرمایہ اردو سے غلط فقرات کی درستی یاد کرنی ہے، اور جو پیجز مینشن کیے ہوئے ہیں وہ والے پیجز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مکالمہ یاد کرنا ہے جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔